डॉक्टर शेफर्ड अपने 9 साला लेब पालक बेटे के साथ बेसबॉल खेल रहा था। 2 मिनट पहले इसने कनखियों से देखा था कि थोरा की सिल्वर मर्सिडीज घास के दरमियान आकर रुकी थी। वो गाड़ी से बाहर आए बगैर इनको देख रही थी। डॉक्टर सोच रहा था कि गुज़श्ता 1 माह में थोरा बहुत कम वहाँ आई थी। यकीनन तजस्सुस आज जिसे यहाँ ले आया था। एजेंट एलेक्स से मुलाकात के बाद अब तक दोनों के दरमियान बातचीत की नौबत नहीं आई थी। इसने थोरा की तरफ देखकर हाथ हिलाया। फिलहाल तो वो बातों से परहेज करना चाहता था। एलेक्स की बातों ने इसकी दिमाग की चूलें हिला दी थी। डॉक्टर ने एलेक्स से मजीद सवाल करना थे। तशनगी बाकी थी। ईमानदारी से जायजा लेने के बाद डॉक्टर अपनी शादी से मुतल्लिक चंद बददुमा लेकिन बज़ाहिर हफीफ से हकायक को जुटलाने पर माजूर था। पहली बात यह थी कि वो कोर्टशिप के वक्त में थोरा और वो इस बात पर मुत्तफिक थे कि औलाद जल्द पैदा होनी चाहिए, लेकिन शादी के बाद थोरा दायमाई होने लगी थी। डॉक्टर को मायूसी तो हुई, लेकिन बाद में वो मुतमईन हो गया क्योंकि थोरा ने पिल लेना बंद कर दी और ये बात थी कि वो हामला फिर भी ना हुई। मुमकिन है इसकी शादी परफेक्ट ना हो, लेकिन मर्डर का ख्याल इसे मज़े का हेज लगा। तहम वो एक और मुलाकात से कबल चाहता था कि एलेक्स की हिदायत पर अमल करे। खेल ख़त्म करके वो थोरा की तरफ चल पड़ा। एलेक्स ने अपने किराए की करोला नाट्रिज डाइनिंग में पार्क की। इसका क़याम का कमरा नंबर 125 था। इसकी नोटबुक कंप्यूटर डेस्क पर थी। इसके साथ ही 10 साला जिमी की फ़ोटो मौजूद थी। इसने जिमी से वादा किया हुआ था कि वो जिमी को बिल की तहवील से निकालेगी। ये काम इतना आसान नहीं था। बिल को कातिल साबित किए बगैर वो ये हरकत नहीं कर सकती थी। करती तो अगवा के जुर्म में खुद फंस जाती। इसके बाप ने रिटायरमेंट के बाद विल किल्मर के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोली। बाप की मौत के बाद विल किल्मर अकेला काम करता था। एलेक्स ने तफ्तीश के दौरान विल किल्मर पर काफ़ी इन्हिसार किया था और विल ने मजीद 2 एजेंसियों से मदद हासिल की थी। यकीनन एलेक्स की जेब हल्की होती जा रही थी। मजीद ये कि नाट्रिज मिसिसिपी में भी किराए की जगह दरकार थी। FBI की ड्यूटी के लिए वाशिंगटन DC का सफ़र भी गाहे बगाहे दरपेश रहता। इसने रकम पसंदाज ना की होती तो अब तक जेब खाली हो चुकी होती। ग्रेस के बेटे जिमी का रब्ता MSN के जरिए होता था। वेब कैम के जरिए वीडियो खोलता और दोनों MSN पर लॉगिन हो जाते। जिमी का स्क्रीन का नाम आयरन मैन था। बिल का बेडरूम बंद होने के बाद ही वो आंटी एलेक्स से रब्ता करता। क्रिस शेफर्ड ने नाट्रिज के जुनूब में बड़ा घर खरीदा था। इसके आसपास कोई दूसरा घर नहीं था, लेकिन ये बेन के स्कूल से मुश्किल 10 मिनट के फासले पर था। इलावा से यहाँ से अस्पताल भी करीब था, लेकिन थोड़ा एवलवन में रुकना चाहती थी। वहाँ तामीराती मामलात में खुद ही दिलचस्पी लेती थी। बेन वहाँ से मजीद करीब था। क्रिस शेफर्ड को वापस जाने का मौका ही कब मिलता था। डॉक्टर क्रिस ने अपने घर को प्रोडक्शन हाउस में तब्दील कर दिया था। पुराना शौक था। वो कॉलेज के ज़माने में डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। मेडिसिन में आने के बाद इस शौक के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया था। नाट्रिज में डॉक्टर टॉम केच से मिलने के बाद इसके पुराने शौक ने फिर से सर उठा लिया। डॉक्टर टॉम का शुमार इन डॉक्टर्स में होता था जो मरीजों पर गैर मामूली तवज्जो देते थे। टॉम सवालात बहुत करता था और मरीज की कहानी सुनने के लिए घंटों हमातन गोश रहता था। हालांकि इसकी उम्र 73 वर्ष थी। वो दौलत से ज़्यादा मरीज की अमराज में दिलचस्पी रखता था। यही वजह थी कि अमूमन अस्पताल से वो सबसे आखिर में रुखसत हुआ करता था। डॉक्टर क्रिस ने स्टूडियो के फ्रिज से वाडका निकाली और कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी ही फिल्मों के मनाज़र देखने लगा। जिस बात में मद्देनज़र की कैफियत थी, आज सुबह तक वो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन था, लेकिन अब इसकी बहिश्ते ज़ीस्त उजड़ती हुई नजर आ रही थी। अलेक्जेंड्रा मोरिस ने इसके दिमाग में शक का संपोलिया छोड़ दिया तो वह सब कुछ बदलता हुआ देख रहा था। ओ गॉड, इसने सर पीछे गिरा दिया। क्या मैंने कुछ शराब कर दिया? आवाज़ में तशवीश थी। क्रिस ने गर्दन घुमाई। वहाँ थोरा खड़ी थी। इसे खबर ही ना हुई कि वो कब वहाँ आई। खिलाफे मामूल इसने इश्ताल अंगेज लिबास ज़ेबतन किया हुआ था। देर से आए हो? क्या मरीज ज़्यादा थे? इसने क्रिस को जवाब देने का मौका दिए बगैर दूसरा सवाल किया। हाँ, ज़्यादातर रूटीन के थे। वो विला, लेकिन एक केस सबके लिए परेशान कौन था। डॉन एलन ने टॉम से राय मांगी और टॉम ने मुझसे कंसल्ट किया। थोरा की आंखें फैल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं तुम पर फ़र्क करती हूँ। वो दोनों कुछ भी हों, क्रिस तो क्रिस है। वो शोहर के साथ बैठ क्या गई। अब इसकी ज़ुबान के बजाय हाथ हरकत कर रहे थे। मिनटों में इसने डॉक्टर को बेकाबू कर दिया। अदाई दिलबरी के साथ वो दरफ्तगी भी बढ़ी, दिल की धड़कन बढ़ी, तो हिम्मत और तकल्लुफ राजो न्याज की नज़र होने लगे। दिल का मामला था, निगाह की फसोंकारी, जुनून की होशियारी, ख्वाब था यह हकीकत। जिस बात का बोलचाल सर्द पड़ चुका था। आज तुम उखड़े से थे। अस्पताल में कुछ हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। वो मुस्कुराया। ओह, एक बात मैं भूल गई, कुछ पूछना था तुमसे। लॉरा कैंटिक इस हफ्ते एवलान में जा रही है। तुम्हें ग्रीनवुड का वो होटल याद है ना, डेल्टा में, स्पा के लिए? वो मुझे भी साथ लेकर जाना चाहती है। अगर तुम कहोगे तो नहीं जाऊंगी। क्रिस फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। इसके दिमाग में मिस मॉरिस के अल्फाज गूंजने लगे। क्या तुम्हारी बीवी अनकरीब शहर से बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही है? तुम जा सकती हो। मैन को छोड़ दो और एंजॉय करो।
تھورا دل فریب انداز میں مسکرائی۔ فلائنگ کس کرنے کے بعد وہ اچھل کر کھڑی ہوگی اور یہ جاگو تاہم فوراً ہی وہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ کمر کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ تمہارے لیے سرپرائز، وہ بولی اور ہاتھ آگے کیا، ٹیوب سے پیپر شیٹ نکال کر کھولی اور کرس کے گھٹنوں پر رکھ دی۔ کرس نے دیکھا وہ ایک بڑی عمارت کا پلان تھا، 7000 اسکوائر فٹ تقریباً مکمل۔ یہ کیا ہے؟ جم خانہ، تھورا نے کہکا لگایا۔ کرس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ یہ جدید ترین ویڈیو پروڈکشن اسٹوڈیو ہے۔ تم سنجیدہ ہو؟ ہاں بالکل، بہت ہی قیمتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بار بار یہاں اجاڑ جگہ آنا پڑے۔ ڈاکٹر کرس تعجب کا شکار تھا۔ دفعتاً پھر الیگزینڈرا مورس اس کے تصور میں دار رہی۔ جمی کے ذریعے ایلیکس کو معلوم ہو گیا کہ بل نے کوئی ملازمہ رکھی ہے اور وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ روز کیوں نہیں آتی۔ ایلیکس نے اسے مطمئن کر دیا اور باتوں ہی باتوں میں نام معلوم کر دیا، مس ہیمنڈ۔ جمی چاہتا تھا کہ آنٹی ایلیکس وہاں کیوں نہیں آتی۔ ایلیکس نے پھر گول مول جواب دے کر موضوع بدلا، تاہم غصہ اسے بے قابو کر رہا تھا۔ جمی شکایت کر رہا تھا کہ ڈیڈی کو اس سے نہیں بلکہ اجنبی عورت سے دلچسپی ہے۔ وہ مطالبہ کر رہا تھا کہ آنٹی اسے وہاں سے لے جائے۔ وعدہ کرنے کے بعد ایلیکس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد رابطہ ختم کر دیا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ہر حد تک جائے گی، چاہے ملازمت سے ہاتھ ہی کیوں نہ دھونے پڑ جائے۔ ڈاکٹر ایلڈرن ٹروور پارک میں جا رہا تھا۔ بڑا سا سر نیچے کی جانب تھا، وہ پروں کی تلاش میں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نائکی کا ڈفل بیگ تھا، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ کی لمبائی جیسا ڈیوائس تھا جسے عام افراد کچرا اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ٹریور کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ ڈیوائس کو مردہ پرندے اٹھانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ پرندے اٹھا کر وہ اس کو زپ والے ڈفل بیگ میں منتقل کر رہا تھا۔ وہ صبح تڑکے سے پاک میں موجود تھا۔ اس کے بیگ میں 3 چڑیاں اور ایک ابابیل محفوظ ہو چکی تھی۔ اتنی صبح اس نے اب تک صرف 2 افراد کو دیکھا تھا، دونوں جاگرس تھے۔ ڈاکٹر نے دونوں کو حیران کیا، وجہ اس کا حلیہ تھا۔ قبا 6 فٹ 3 انچ، سینہ کسی بیرل کے مانند، سر پر کوئی بال نہیں تھا، جبکہ دونوں ہاتھ پر اتنے بال تھے کہ بازو بھی مشکل نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بڑی سرخی مائل داڑھی تھی، آنکھیں چمکدار نیلی۔ جس اسپتال میں وہ کام کر رہا تھا وہاں مستورات اسے ہینڈسم جبکہ بعض اس کو بد شکل اور بد ہیبت قرار دیتی تھی۔ اس کے بائیں رخسار پر پیدائشی داغ تھا۔ جب سورج کی کرنوں نے درختوں سے جاگنا شروع کیا تو تیسرا فرد نظر آیا۔ وہ ایک خوبصورت دوڑ میں مصروف لڑکی تھی۔ وہ ڈاکٹر ٹریور سے فاصلہ رکھ کر گزر گئی۔ لڑکی کے جانے کے بعد ڈاکٹر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، سرجیکل گلوز چڑھا کر جراحی کے لیے استعمال ہونے والا کشتر، سرنج اور مخصوص کلچر ڈش نکالی۔ بعد ازاں اس نے چڑیا کا سینہ چاک کر کے سرنج کی مدد سے جگر سے خون کھینچا اور مردہ چڑیا کو جاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب اس نے پیٹی ڈش کھولی جس میں مرغ کا ادھورا بچہ تھا۔ جراثیم سے پاک روئی لے کر وہ خون کچھ مرغی کے ادھورے بچے پر مل رہا تھا۔ پھر ڈش بند کر کے ڈفل بیگ میں محفوظ کر لی۔ جہاں اس نے چڑیا پھینکی تھی وہاں سرسراہٹ نے سے چونکا دیا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور محتاط انداز میں اونچی نیچی گھاس کی طرف بڑھا۔ بوسیدہ لکڑی کے تنے کے قریب وہ ساکت ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے تنا اٹھایا۔ سانپ کو دیکھ کر اس کا دل خوشی سے پھڑ پھڑانے لگا۔ وہ ایسٹر کورنل اسنیک تھا، جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی جان لیوا۔ اس کے بدن پر 3 قسم کے گول دائرے تھے، سرخ، زرد اور سیاہ۔ امریکہ کا سب سے شرمیلا سانپ۔ ٹریور نے کمان سے نکلے ہوئے تیر کے مانند ہاتھ بڑھا کر اسے سر کے پیچھے سے پکڑ لیا، ہوا میں بلند کیا۔ سانپ کا بکیا جسم ٹریور کے بازو کے گرد لپٹ گیا۔ کورل کی ہلاکت تیزی اس کے مخصوص خطرناک زہر میں تھی۔ خالص نیوٹراکسن مرکزی اعصاب نظام کو تباہ کر کے شکار کو مفلوج کرتا تھا اور بالآخر حتمی موت۔ ٹریور کی تاریخ سانپوں کے ساتھ بہت پرانی تھی، وہ اس کے بچپن تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سانپوں کو شیطانی اور واگون خیال کرتا تھا۔ قدیم رومن اس کے زہر کو موت اور شفا دونوں کے لیے استعمال کرتے تھے، موت کے لیے زہر کی زیادہ مقدار اور شفا کے لیے مخصوص مقدار۔ ٹریور نے سانپ کو چہرے قریب کیا اور زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں تھی۔ پھر اس نے ایسٹر کورل کو بیگ میں ڈال کر زپ کھینچ دی۔ جیکسن کے گریٹ کیپٹل ڈوب کو عمارات نے گھیرا ہوا تھا۔ شمال کے انٹرا اسٹیٹ بچن کی عمارت کی مشرقی عمارت میں اس کی لیب تھی۔ بائیں جانب بلند احمد ساؤتھ ٹاور تھا۔ 16ویں منزل پر کونے کے آفس میں ٹریور نے سر اٹھایا اور کھڑکی کو دیکھا۔ وہ 5 سال سے ہر روز کھڑکیوں کو خاموشی سے چیک کرتا تھا، لیکن آج کھڑکی سے لیزر بیم کے مانند چمکیلی لکیر دکھائی دے رہی تھی۔ ٹریور کے ڈرم جیسے سینے کے عضلات کھنچ کے رفتار تنفس دھیمی ہو گئی۔ کمیونیکیشن کی غلطی ہے یا پھر نہیں 5 سال میں پہلی مرتبہ یہ طے شدہ اشارہ نظر آیا تھا۔ غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گڑبڑ ہے، لیکن کس طرف سے؟ پولیس، FBI یا کوئی اور؟ وہ جو بھی ہے، ٹریور کے نزدیک پریشانی کا حل صرف موت تھا۔ خطرے کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹریور کا ساتھی اینڈریو ہی اس کی سرگرمیوں سے واقف تھا۔ صرف اینڈریو کو ہی نہیں معلوم تھا آخری فیصلہ ٹریور کرے گا، اور ڈاکٹر ٹریور آگاہ تھا کہ اینڈریو اس کے سامنے خاموش نہیں رہ سکتا۔ دونوں کی ملاقات طے تھی۔ ٹریور کو فیصلہ کرنا تھا کہ پہلے لیب جائے یا ملاقات کرے۔ وہ خطرے کی نوعیت سے آگاہ نہیں تھا۔ ممکن تھا کہ لیب میں پولیس پہلے ہی موجود ہو۔ اس نے 30 میل کے فاصلے پر طے شدہ مقام پر اینڈریو سے ملنے کا فیصلہ کیا۔
چڑیوں کو تلف کرنا اسے پسند نہ تھا، تاہم اس نے ان کو تلف کیا۔ اس کی حد درجہ محتاط طبیعت اینڈریو سے ملاقات کے لیے بھی تردد کا شکار تھی، تاہم اس نے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کورل سام کو چھوڑنے سے ٹریور کو نفرت تھی، وہ دو طرح سے مفید تھا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نیند کرس کی آنکھوں سے روٹ گئی۔ وہ صبح ہی صبح اٹھ کر گیراج میں آیا، کاربن فائبریٹڈ بائی سائیکل اٹھا کر پک اپ میں رکھی اور ٹاؤن کے شمال کی طرف نکل گئی۔ ناٹرجس ٹیرس پر آ کر اس نے سوزوکی چھوڑی اور بائی سائیکل چلانے لگا۔ ٹیرس دو طرفہ سرنگ تھی، عام ٹنل کی بجائے اسے سرخ بلود کی کوس نما شاہوں نے تشکیل کیا ہوا تھا۔ طلوع آفتاب کا آغاز تھا، اس کی ٹانگیں درمیانی رفتار سے پیڈل گھما رہی تھیں۔ ہلکی پھلکی بارش شروع ہو گئی۔ کولز کریک کے پل کے قریب آگے اس نے ٹانگوں کی حرکت تیز کر دی، جیسے ریس میں شریک ہو۔ وہ گزشتہ 18 گھنٹوں کی ذہنی پریشانیوں کو کم کرنا چاہ رہا تھا۔ 180 کا ٹرن لے کر اس نے جنوب مغرب کا رخ کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک اور بائی سائیکل والے کو دیکھا، دور سے وہ اسی جانب آ رہا تھا۔ فاصلہ کم ہوا تو ڈاکٹر کرس شیفرڈ نے دیکھا کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس نے ہاتھ اہلاکن ہوا میں لہرایا اور اگلے ہی لمحے بریک لگا دی۔ وہ لڑکی ایلیکس مورس تھی۔ ایلیکس کے بعد پونی ٹیل کی شکل میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ایک گز کے فاصلے پر ڈاکٹر کرس کے قریب رک گئی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ اچھی جگہ اور موقع ہے بات کرنے کے لیے، وہ بولی۔ تمہیں میری موجودگی کا کیسے پتہ چلا؟ ایلیکس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں کل کے موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا، مجھے یقین ہے تمہارے ذہن میں سوالات ہوں گے۔ کرس نے سر گھما کر درختوں کی طرف دیکھا، پھر واپس ایلیکس پر نظر ڈالی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر غصہ تھا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے بذات خود میری بیوی کو لائر کے دفتر میں جاتے دیکھا؟ نہیں، وہ دوسرا ایجنٹ تھا۔ اس نے لائسنس پلیٹ کا نمبر بھی نوٹ کیا۔ ایلیکس نے تھورا کا حلیہ اور ڈریس کے بارے میں بتا دیا۔ کرس کے جبڑے بھیج گئے۔ ایجنٹ تھورا کا حالیہ رویہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ تمہاری کہانی پر یقین کرنا ناممکن ہے۔ ایلیکس نے قدرے حیرت محسوس کی اور بولی، کیا ہم کچھ دیر ساتھ رہ سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارا وقت لے سکتی ہوں، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ کرس جانتا تھا کہ وہ ایجنٹ کو چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن انجانی حس نے اسے روک لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ بائیسیکل چلا رہے تھے۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ تم نے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد میں بغیر سوچے نہ رہ سکا۔ خاص طور پر میں نے طبی پہلو پر غور کیا۔ جن اموات کو اس لائر کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے وہ غیر واضح ہے۔ کیا ہر موت کا سبب اسٹروک تھا؟ نہیں، ایسا میری بہن کے ساتھ ہوا تھا۔ اموات کی دیگر وجوہات کیا تھی؟ ایک میں پلیومنری ایمبولوسس اور دوسری موت کا سبب مایوکارڈک انفیکشن ہے، باقی 6 میں کینسر۔ کینسر؟ تم مذاق کر رہی ہو؟ ایلیکس نے نفی میں گردن ہلائی۔ 6 کے 6 بلڈ کینسر۔ کیا تمام اموات میں کینسر ایک ہی قسم کا تھا؟ نہیں، 3 لیوکیمیا، 2 لیوفوماس اور ایک ملٹیپل میلوما، ایلیکس نے جواب دیا۔ کرس نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شک ہے۔ تم یقین رکھتی ہو کہ کوئی لوگوں کو مختلف کینسر کے ذریعے قتل کر رہا ہے؟ ایلیکس ڈاکٹر کو سنجیدگی سے دیکھ رہی تھی، آنکھیں تاثر سے آ رہی تھی۔ ہاں، میں جانتی ہوں۔ اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تب مریض مرتے مرتے کئی سال لگا دیتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ بہت سے لوگ تو لیوکیمیا اور لیوفامس کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام 18 یا اس سے کم مہینوں میں ختم ہو گئے ہیں۔ کیا میں یقین کروں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ریکارڈ پر ہے صرف ایک مریض نے 18 ماہ سے زیادہ کا وقت لیا، جبکہ اس سے بون میرو ٹرانسپلانٹ دی گئی تھی۔ پراسرار بات یہ ہے کہ تمام مرنے والوں کی بیوی یا شوہر اسی فیملی لائر کے کلائنٹ تھے۔ کرس نے سر ہلایا اور بولا، تم نے مختلف امراض کی بات کی ہے جو ایک بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا انکولوجسٹ بھی اتنے کینسرز کی وجوہات کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ وہ ان وجوہات کو جانتا ہے اور عمل بھی کر رہا ہے۔ ریڈیشن لیوکیمیا کا سبب بنتی ہے، معلوم کرنے کے لیے جینیس ہونے کی ضرورت نہیں، ایلیکس نے کہا۔ کرس سوچنے لگا کہ وہ درست کہہ رہی ہے۔ ہیروشیما میں اکثر اموات کا سبب لیوکیمیا تھا۔ چرنوبل میں بچنے والے بہت سے اسی کا شکار ہوئے تھے، اور محققین عمدن لیب میں جانوروں کو کینسر کا شکار بناتے ہیں، ایلیکس نے مزید کہا۔ ہاں، اسی کے لیے وہ کارسینوجینک انجیکٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر نے اعتراف کیا، اور فارینزک کے ذریعے اس کیمیکل کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ ایلیکس نے مشکوک نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن 18 ماہ بعد ٹریس کرنا ممکن نہیں رہتا۔ بینزین اس کی اچھی مثال ہے۔ بینزین سے پھیپھڑوں کا کینسر پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی لیوکیمیا اور ملٹیپل مائلوما بھی۔ اوہایو اور چائنا کی فیکٹری ورکرز میں ایسا ہو چکا ہے۔ ایجنٹ اپنا ہوم ورک مکمل کر چکے ہیں، ڈاکٹر کرس نے سوچا۔ متعدد فیملیز کی اموات مکروہ کھیل کی وجہ سے مشکوک ہے۔ کھیل شروع ہی سے مشکوک تھا کیونکہ زیادہ تر شوہر حضرات قابل اعتراض مذموم سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ کیا شکار ہونے والوں نے طلاق کے کاغذات داخل نہیں کیے؟ نہیں، ایلیکس نے کہا۔ کیا شوہر حضرات نے ایسا کیا؟ نہیں، ایلیکس نے اعتراف کیا۔ ڈاکٹر الجھ گیا۔ انہوں نے مذکورہ لائر سے رابطہ کیا لیکن کسی نے بھی طلاق کے کاغذات داخل نہیں کیے۔ ہاں ایسا ہی ہے، غالباً ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ ہمارا تجزیہ ہے کہ لائر دولت مند موٹی آسامی کا انتظار کرتا ہے جو طلاق کے لیے حد سے زیادہ رقم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو اور جسے اولاد کی تحویل بھی درکار ہو، اور جب لائر
کو کلائنٹ کی دولت اور ضرورت کا یقین ہو جاتا ہے تب وہ اپنا داؤ کھیلتا ہے۔ ایلیکس نے وضاحت کی، ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں یا مرڈر کی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ مرڈر کی، طلاق کی آڑ میں مرڈر کی۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے کاغذات داخل نہیں کیے جاتے، مطلب وہ وکیل نہیں قاتل ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، عجیب کہانی ہے، تم کیسے ثابت کرو گے؟ لائر مکار اور حد درجہ محتاط ہے، مجھے تو یہ ہالی ووڈ کی کہانی لگتی ہے، تم ایک بھی قتل ثابت نہیں کر سکوگی۔ یہ گٹھ جوڑ ہے، لائر درمیانی کڑی ہے، قاتل کوئی اور ہے۔ لائر گاہک فراہم کرتا ہے۔ ایلیکس نے مزید وضاحت کی، ڈیتھ بیڈ پر میری بہن کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو کہ وکیل کا ساتھی کوئی ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹرز قتل کرنے کی تحریک سے محفوظ نہیں ہوتے ڈاکٹر شیفرڈ، میں درجنوں کیسز سے آگاہ ہوں۔ ایلیکس نے کہا، ایسے کیسز جو میرے علم میں ہیں، ان میں سے ظاہر ہے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ مسیسپی میں 4,500 ڈاکٹر ہیں، ان میں اگر ماہر دنداں، نرسز اور جانوروں کے ڈاکٹر کو شامل کر لیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا پول بن جائے گا۔ اگر تم ریڈیشن تک محدود رہو تو تفتیش کا دائرہ کار سکڑ جائے گا۔ ڈاکٹر نے تجویز دی، یا ان علامات پر نظر رکھو جو کینسر کی تشخیص سے نمودار ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ریڈیشن کا سامنا کرنا پڑے تو جسم کے خلیات کسی طرح رد عمل پیش کریں گے۔ اس کی پیشین گوئی کوئی بھی کر سکتا ہے، تمہارے ماہرین نے ٹھیک بتایا، لیکن بلڈ کینسر ہی کیوں؟ ٹیومر کیوں نہیں؟ اور میلانوماس، ان کو بھی بر وقت ٹریس نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاید تم ایسا کر سکتے ہو، تم ایک ریڈیشن انکولوجسٹ ہو۔ شاید، کرس نے کہا، اگر تم 10,000 مشتبہ افراد کی فہرست کو سکیڑ کر کم کر سکو۔ ایلیکس مسکرائی، مسیسپی کے تمام ایسے ماہرین کینسر کو تفتیش میں شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اگلے شکار کو ڈوز کب دیا جائے گا، اور ہم ان کو شامل تفتیش نہیں کر سکتے جو جائے واردات سے غیر حاضر ہوں۔ ہاں، اور یہ صرف ڈاکٹرز کا معاملہ نہیں، درمیان میں لائر بھی ہے۔ اگر تمہارے مفروضے تفتیش اور تجربہ درست ہے تو لائر دراصل قاتل کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، تم درست سمجھ رہے ہو۔ ایلیکس نے اعتراف کیا، ڈاکٹر ہنسا، ان دونوں کا رشتہ کیسے استوار ہوا؟ کوئی قاتل ڈاکٹر کو تلاش کرنے اسکاؤٹنگ پر تو نہیں جا سکتا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مضحکہ خیز ہے، لیکن یہ $1,000,000 کا دھندا ہے۔ ایلیکس نے کہا، تمہاری کہانی میں کافی کچھ ہے، پھر بھی دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ ایلیکس نے بائسیکل آہستہ کر دی۔ ٹائم فیکٹر، ڈاکٹر نے کہا، قاتل مہینوں سالوں کا انتظار نہیں کرتا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ دونوں ٹریک کا پل کراس کر رہے تھے۔ کرس نے بریک لگائے، نیچے اترا اور بائسیکل کو کنکریٹ کے جنگلے سے ٹکا دیا۔ تم نے مجھے قائل کر دیا، ڈاکٹر نے کہا، اگر فوری رزلٹ کو ہٹا دیا جائے تو یہ کینسر بطور ہتھیار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے۔ تھینک یو۔ ایلیکس نے بھی بائسیکل ایک طرف رکھا۔ وہ 50 فٹ نیچے نیم آلودہ پانی کو دیکھ رہی تھی جو بار بار ساحل پر آتا تھا اور واپس پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ خوبصورت منظر ہے، ایلیکس نے نیچے اشارہ کیا۔ میں نے لڑک پان میں کریک کی خوب سیر کی ہے، ڈاکٹر کرس نے کہا۔ مان، اس نے سر گھما کر ایلیکس کو دیکھا، وہ سبز آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ تم میری ذاتی زندگی میں قدم رکھ چکی ہو اور میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایلیکس نے اس بات پر سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے سوال کیا، پلاسٹک سرجری نے کام کیا ہے، لیکن تمہارے چہرے پر اب بھی ہلکے نشانات موجود ہیں، یہ کیسے ہوا؟ بس یہی سوال ہے۔ نہیں اور ہے، ڈاکٹر مسکرایا۔ ایلیکس نے گہری سانس لی، مڑی اور پھر پانی کو دیکھنے لگا۔ وہ آدمی بیورو میں میرے ساتھ کام کرتا تھا، اس کا نام جیمز براڈ تھا۔ بیورو اکثر اسے میری حفاظت کے ساتھ جائے واردات پر رکھتی تھی۔ جب اغوا کنندگان کے ساتھ مذاکرات میں مشغول ہوتی، وہ میرے معاملے میں جذباتیت کا شکار تھا۔ میں اس کے خلاف نہیں تھی، لیکن وہ شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، لہٰذا اسے بھی میرے قریب آنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی فیملی کو بھی نہیں چھوڑ پاتا۔ میں اغوا ہونے والوں کو مذاکرات کے ذریعے چھڑاتی ہوں، میں نے کبھی کسی مغوی کو ضائع نہیں کیا۔ 9 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جب مجھے ایک بینک کی واردات پر طلب کیا گیا جہاں 16 افراد کو مغوی بنایا گیا تھا، زیادہ تر ملازمین تھے۔ بیورے میں اکثر کا خیال تھا کہ یہ دہشت گردی کی واردات ہے، جبکہ میرا خیال مختلف تھا۔ مجھے یقین تھا کہ بغیر کسی ہنگامے کے میں مغویان کو چھڑا سکوں گی، تاہم بالائی سطح سے دباؤ کے باعث ریسکیو ٹیم کو ٹاسک سونپ دیا گیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اس طرح بینک کے اندر افراد کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، جو مجھے منظور نہ تھا۔ میں سار پلان کر سیدھی بینک میں چلی گئی۔ چند سنائپر تک یہ اطلاع بر وقت تک نہ پہنچ سکے کہ میں بینک کے اندر ہوں۔ میں لابی میں تھی جب سنائپر نے کھڑکیوں اور دروازوں پر گولی چلائی۔ میں بچ گئی، لیکن شیشے اور لکڑی کے ٹکڑے میرے چہرے پر لگے۔ بینک کے اندر سے بھی گولی چلی۔ مجھے نہیں معلوم کہ جیمز براڈ میرے پیچھے ہے۔ ٹریننگ کے مطابق اسے مجھ پر فائر کرنے والے سے نمٹنا تھا، بجائے اس کے ایلیکس کے رخسار پر آنسو پھسل پڑے۔ غلط فہمی میں وہ میرے ہاتھ مارا گیا۔ اوہ، ڈاکٹر نے اس کا شانہ دبایا۔ کیا تمہیں میڈیکل لیو پر نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے، وہ بولی۔ ڈاکٹر پر اچانک بہت کچھ عیاں ہو گیا۔ کیا تم اپنے طور پر تنہا کام کر رہی ہو؟ ایلیکس نے ابدیدہ نظر اٹھائی۔ ہاں، گزشتہ 5 ہفتے میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی آفیشیل بنیاد نہیں ہے۔ اگر ان کو علم ہو جائے تو میری نوکری گئی۔ کرس نے دھیرے سے سیٹی بجائی۔ تم نے سب سچ بتایا ہے تو FBI ملوث کیوں نہیں ہے؟ ایلیکس اداس دکھائی دی۔ درجنوں وجوہات ہیں۔ قتل اسٹریٹ کرائم ہے، فیڈرل نہیں۔ میری کہانی میں زیادہ تر مواد ٹھوس حقائق پر مبنی نہیں، مطلب شواہد کا فقدان ہے۔ مجھے پیشہ ورانہ ذرائع کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر تم میری آخری امید ہو۔ اگر تم تنہا ہو تو تھارا کو لائر کے آفس میں جاتے کس نے دیکھا؟ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو، وہ میرے مرحوم والد کا پارٹنر ہے۔ بیورو کے خیال میں شارلٹ کیس پر کام کر رہی ہوں۔
مذکورہ حادثے کے بعد انہوں نے مجھے ٹرانسفر کر دیا تھا۔ 5 ہفتوں میں میری روزانہ کی نیند 3 گھنٹے رہی ہے۔ گریس کے شوہر اور لائر کے تعلقات کا علم مجھے 2 ہفتے میں ہوا۔ اس کے بعد 1 ہفتہ وہ نام معلوم کرنے میں لگا جنہوں نے لائر سے رابطہ کیا۔ مزید 1 ہفتہ ان رابطہ کاروں کے جیون ساتھیوں کی موت کے لیے خرچ ہوا۔ میرا خیال ہے کہ یہ فہرست مزید طویل ہوئی۔ جب مجھے علم ہوا کہ تمہاری بیوی اینڈریو کے دفتر گئی تھی تو مجھے ناٹجی جانا پڑا۔ اس کے بعد یہاں اینڈریو کون ہے؟ وہی فیملی لائر، اس کے باپ بھی لائر ہے۔ ایلیکس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ڈاکٹر میری مدد کرو، مجھے تمہاری پیشہ ورانہ معلومات کی ضرورت ہے، بلکہ تمہاری ضرورت ہے کیونکہ تم اگلا شکار ہو۔ اگرچہ میرے لیے یہ ابھی تک چستان کمانے تھے، لیکن میں تمہاری قدر کرتا ہوں اور تعاون بھی کروں گا۔ تاہم ایک فرق ہے کہ تمہاری ذاتی دلچسپی ہے، میرا مطلب تمہاری بہن سے ہے۔ ایلیکس کی آنکھیں سکڑ گئی۔ تمہارا اپنا معاملہ بھی زد میں ہے، صرف تم تسلیم نہیں کر رہے ہو۔ شاید تم مان جاؤ اگر میں بتا دوں کہ تھوڑا تھوڑا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ اسی ٹاؤن میں ہے، سرجن کے ساتھ ملوث ہے۔ سرجن کا نام شین لین سنگھ ہے۔ کرس نے شاک کو دبانے کی کوشش کی۔ بکواس ہے، اس نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ نئے گھر میں وہ دونوں 2 مرتبہ مل چکے ہیں، تو کیا ہوا؟ ممکن ہے وہ پڑوسیوں اور تھورا اسے گھر دکھانے کے لیے لے گئی ہو۔ وہاں کارکن مصروف کار ہے۔ ڈاکٹر نے توجہ پیش کی۔ اس ہفتے میں وہاں کوئی کارکن نہیں تھا۔ ایلیکس نے تھوڑا مارا۔ کرس کا چہرہ متغیر تھا، وہ خاموش رہا۔ میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں پرائڈ تمہارا دشمن ہے۔ تمہیں حقیقت تسلیم کرنی ہوگی۔ اگر میں غلط ہوں، پاگل ہوں، تو کل تم نے FBI کو رپورٹ کیوں نہیں کی؟ ایلیکس نے کہا۔ ڈاکٹر خاموشی سے کچھ دیر تک پانی کو دیکھتا رہا اور بولا، تھورا نے کل رات مجھے بتایا ہے کہ وہ ٹاؤن سے باہر جا رہی ہے۔ ایلیکس کا منہ کھل کر رہ گیا۔ کہاں جا رہی ہے؟ ڈیلٹا کی جانب، اسپائن گرین ووڈ ایویلیان، 3 راتوں کے لیے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا۔ مائی گاڈ، وہ تیز جا رہے ہیں، تمہارے لیے خطرہ بڑھ گیا۔ ایلیکس مضطرب ہوئی۔ تاخیر ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے، کرس نے کہا۔ مڑتے مڑتے اچانک ایلیکس نے اس کا بازو تھام لیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا سیل فون نکالا۔ اسے رکھو، میرا نمبر سیو ہے، اس کو میں اور تم آزادانہ استعمال کر سکتے ہیں، یہ واحد محفوظ ذریعہ ہے ہمارے درمیان۔ ڈاکٹر نے مشتبہ نظروں سے اسے دیکھا، تاہم اس نے فون لے لیا۔